لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صلوات. Gaikale, we had reached a point where, alhamdulillah, we wanted to take you in terms of understanding کیا شجرہ طیبانی જે વાત કરે છે પરવરદિગાર આલમ એ કયું શજર છે. And the dua of Hazrat Ibrahim, the Abul Anbiya, the father of Anbiya. All the Anbiya that comes after him or that came after him would be belonging to his lineage. بٹ એના બાવજૂદ એ કહે છે પરવરદિગારા આ શજરાએ અંબિયા મારી પાસે છે, but I'm looking for something else. I'm looking for an elite shajara with those specific characteristics. અને એ શજરો એટલો મુહિમ છે અને એટલો exalted છે કે despite the fact that it is coming from me and it is going to come from my lineage, I still want to be part of that ummah. I still want to be part of the followers of those specific elite individuals that comprise that elite shajara that I'm looking for, that elite nasl that I'm looking for. And પછી લાસ્ટમાં જે છે આપણે ઓલી રિવાયત જે છે અર્ઝ કર્યા. And you have to understand certain things, that these are not riwayat that come randomly. એમ તો તમે કોઈ પણ હદીસને ઉપાડીને you can start critiquing it and analyzing it and cutting it. But there has to be certain miyar, there has to be certain. એક રૂમમાં બેસીને તમે ચાર પાંચ માણસ બેસીને એને કહો કે આને પગ કાપો, હાથ કાપો અને જેથી આપણે એને ટ્રેશ કરી નાખીએ. It doesn't work that way. હાઉસમાં આવું નથી થતું, એકેડેમિક્સમાં આવું નથી થતું. There are certain rules, અને ઓલામાં તશરીફ ફરમા છે. There are certain rules, there are certain regulations, how you take a hadith, how you deal with them. You need years of studies to understand it. You need hair to grow white to understand it. Do you get me what I'm saying? એમ જ ના થાય. અદરવાઇઝ તો હું તમારા સામે અત્યારે હદીસે ગદીર ઉપાડીને એને કાપી નાખું, એને અસલન છે જ નહીં, 10 મિનિટમાં પતાવી નાખું. That is not how you deal with a hadith. એના rules હોય છે, એના દવાબત હોય છે, એના laws હોય છે. Years it has been perfected. Till now you get these individuals of the likes of Ayatollah Sistani and Ayatollah Bashir Najifian who become so experts in these things. These are hadith that have been accepted. These are traditions that have been accepted.
suddenly you decide to start critiquing. It's not how it works. But anyway, આપણું કામ એ નથી. આપણું કામ જે છે કે જે હદફ છે હુસૈન ઇબ્ન અલીનું એ બયાન કરો. And having said that, this last hadith જે હું તમને અર્ઝ કર્યું, મુસ્તદરકુલ વસાલ, બિહારુલ અનવાર, તફસીરુલ બુરહાન, રેફરન્સ આપીને જે છે આપણે બુક્સ છે, અને આ જ બુક્સમાંથી જે છે ઉલમા ઇસ્તિનાદ કરીને જે છે આપણા મઝહબનું જે છે ની હક્કાનિયત સાબિત કરે છે. And so I had mentioned to you yesterday, don't get into this thing that this is something fantabulous. કે કેવી રીતે હઝરત ઇબ્રાહીમ જે છે એમના નસલથી એક ગુરુ આવશે, પછી he goes away and he wants to be part of that group. આપણી પાસે છે examples of these sort, and it's not something fantabulous, and these riwayat are sahih. Now, I'll give you one example how this has taken place. People who have gone have want to come back. એક ઇન્સિડન્ટ જે છે જનાબ મરિયમ અલૈહિસ્સલામનો કે રવાયત છે કે હઝરત ઈસા અલૈહિસ્સલામ પોતાના માને જે છે ગુજર્યા પછી he sees her in the dreams and he says, યા ઉમ્મા, યા મારા માદર, આયા કાંઈ વસ્તુ છે કે you want to come back into this world for? And she says, yes, having gone back into that world, I've seen certain things that I did not know when I was in this world. ત્યાં જેને ખબર પડી હતી કે ખુદાવંદે મુતાલના નજરમાં એ વસ્તુ એટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એટલી બાઝમત છે, I want to come back into this world and take more of those things. અને આપણી પાસે એ માસૂમની ફક્ત વાત નથી. Even recently, as late as 150 years, મસલન કોણ જે છે શેખ મિર્ઝા શિરાઝીનું નામ નથી સાંભળ્યું. મિર્ઝા મોહમ્મદ હસન શિરાઝી, ધ સાહેબ તંબાકુ, ફતવાએ તંબાકુ, બધા સાંભળે છે. શિરાઝી મરજા હતા, ફકી હતા, ફતવાએ તંબાકુ આપ્યા અને જે બધી સાજિશી જે છે કોલોનિયલ પાવર્સને એક ઝટકામાં જે છે ખતમ કરી નાખ્યા. એ પોતે કહે છે, and he passed away how much, 150 years ago, 1312 Hijri. એ લખે છે કે જે છે in one of his tawassulat that in the Ayyam Aza, he sees Habib ibn Madahir in his dreams. Habib ibn Madahir ને પૂછે છે, સૈયદી આકા જે પણ છે, શું તમારો મકામ બના? હબીબ ઇબ્ન મદાહિર કે છે કે એવું કંઈ છે, તમે ત્યાં ગયા, તમે એવા માણસો છો કે છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે બે અભી અંતવોમી, મારા મા બાપ તમારી પર કુરબાન. અને એક માસૂમ કે મારા માસૂમ બાપ તમારી ઉપર કુરબાન. નહીં, it's not a joke. You have to understand the seriousness of what's going on. તમે આવી રીતે છો, you've become a recipient of that kind of a dua of the sixth imam. And is there something that after going over there you would want to come back into this world? You are those people about whom the imam says mara pachi koi eva nahi hose. And riwayat tell us that no imams had any ashab the likes of the ashab of Imam Hussain alayhi salam. You one of the stalwarts after Bani Hashim પછી અગર જો સૌથી પહેલું નામ અસહાબમાં હોય તો હબીબ ઇબ્ન મદાહિર, with that rank that you've got, would you still want to come back into this world? He says, yes, I still want to come back into this world. Now this is Mirza Shirazi that is saying. મારા જેવા હો તો તમે કેમ બોલ્ડ ડેશ. Mirza Shirazi જેવા ફકી કહે છે કે he is telling him in his dreams, yes, Mirza Shirazi, I want to come back into this world. He says, Habib ibn Madahir, for what would you want to come back into this world? He says, હું જ્યારે ત્યાં ગયો તો મને ખબર પડ્યું કે જે માણસ ઇમામ હુસૈનની મજલિસમાં રડે છે અને મસાયબમાં અઝા મનાવે છે, ખુદાના નજદીક 100 શહીદોનો સવાબ મળે છે, પણ મને તો ફક્ત એક શહીદનો સવાબ મળે છે. I want to come back into this world and weep over Hussein in the middle of majlis like you and me, so that I get the sawab of 100 shaheed, not just one shaheed. તમે સમજે શું થાય છે? Now these are the realities. You can't read these things in books. These you have to experience them. Then you come to know ઓલા તરફ શું ખબર છે. And again તમે કહેશો આ જે છે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ડ્રીમ્સ છે, આ ડ્રીમ્સ એટલે શું બને? ખૂબ ખબર છે મને. હૌઝામાં આપણે કહેવામાં આવ્યું છે ડ્રીમ્સ અને ખ્વાબ હુજ્જત નથી રાખતી, પણ ફિકમાં હુજ્જત નથી રાખતી. તમારા ડ્રીમ્સમાં કોઈ આવીને કહે કે હઝરત અબ્બાસની નજર કરવાના જે છે, હઝરત અબ્બાસ તારાથી ગુસ્સા થઈ જશે, વાજિબ છે તારી ઉપર. ધીસ યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ફોલો, કારણ કે શરીયત જે છે હુજ્જત નથી રાખતી, પણ હક્કાનિયત તો કાંઈ છે કે નહીં?
And it is true that dreamsમાં certain things have taken place. શેખ જાફર શુસ્ત્રી, જે થોડું મુતાલબ કરતો હશે ને તારીખનું અને ઉલમાનું અને હુ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટેડ દે વિલ નો શેખ જાફર શુસ્ત્રી કોણ હતા. ફકી હતા પોતાના જમાનામાં. અને એવા જે છે ઇમામ હુસૈનના મસાયબ અને ઇમામ હુસૈનના ફઝાઇલ બયાન કરે કે મજાલ હોય કે એક મજલિસમાં શેખ જાફર શુસ્ત્રી આવે, ઇમામ હુસૈનના બયાન શરૂ કરે ને એક માણસની આંખ જે છે સૂખી રહી જાય. શેખ જાફર શુસ્ત્રી એના બારામાં છે પોતે લખે છે, આ પોતે લખે છે કે હું જ્યારે મારી નજફમાં આ ડ્રીમ્સના આપણે વાત કરીએ છીએ ને કે માણસો કે આ ડ્રીમ્સ બી મને કાંઈ નથી, અરે હુજ્જિયત ફિક્હી નથી રાખતું. But there are certain things that are means of communication from that realm to this realm, and one of the means of communication is to dreams. આ પોતે લખે છે, હું જ્યારે મારી પઢાઈ જે છે નજફમાં કમ્પ્લીટ કરીને શુસ્તર આવ્યો. શુસ્તરી હતા, શુસ્તર તમને ખબર છે એક ઇલાકો છે ઈરાનમાં. So when I came to Shushtar, I started to recite majlis. But at that time I was not confident. બોલવાની તાકાત ના હતી, હાફઝો મારો એટલું ના હતું, ઇલ્મ ના હતું મારું કે I could sit and deliver the lectures. તો I would take the book and start reading from the book. તો મને કહેતા હતા મુલ્લા કિતાબી, મને કહેતા હતા કે કિતાબથી પડે છે. હાલાકી મુલ્લા હતા, મુલ્લા કિતાબી નહીં, મુલ્લા એને વાકન મુલ્લા હતા, નજફથી પડીને આવેલા. બટ ફોર સમ રીઝન he was not able to recite member. He had to have the book, and he mentions તફસીર સાફી લઈને બેસતો હતો. રૌદતુ શુહદા મસાયબ માટે રૌદતુ શુહદા અને ફદાલમાં તફસીર સાફી લઈને પડતો હતો. અત્યારે તફસીર સાફીને હું તમને કહું રિવાયત કે જે શેખ શુસ્તરી પડતા હતા, માણસો કહેશે, ઘણા બધા માણસો કહેશે આ શું છે રિવાયત, પણ આવા દીસા મુસ્તનદ છે. તો પોતે લખે છે કે હું જે છે મને એક વખત 10 મજલિસો માટે કોઈને મને બોલાવ્યા કે ભાઈ આ પ્રોગ્રામ છે આપણું, 10 મજલિસ તમે પડો. પહેલી મજલિસ બુક લઈને બેસ્યો હતો, went dead. બીજી મજલિસે શું કીધું હું વધારે કોશિશ કરીશ, સેકન્ડ મજલિસમાં જોયો તો ડેડ. થર્ડ મજલિસ પછી the crowds just started disappearing. થર્ડ મજલિસ પછી 10 મજલિસનો વાદો હતો. ત્રીજી મજલિસ પછી સાહેબ ખાના મજલિસ પતી જાય છે, આવે છે, એમને કહે છે આગા અમારી તો ફક્ત 3 દિવસની નજર હતું તો આપણે ત્યારે બંધ કરી નાખીએ. શેખ જાફર શુસ્ત્રી કીધી આ જ્યારે થયું આઈ વોઝ શેટર્ડ. હું ઘરે જઈને એટલો રડ્યો. ઇમામ પાસે કીધું ઇમામ અમે અમારી પૂરી જિંદગી તમારા માટે સર્ફ કર્યા છે, પણ બેઇજ્જતી તો આપણી ના થાય. હું જે મજલિસ નથી પડી શકતો વિધાઉટ અ બુક, પીપલ એક્સપેક્ટ મી ટુ રીડ વિધાઉટ ધ બુક. મસાહેબ હું જે છે મું જબાની હિફ્ઝથી નથી પડી શકતો. એમ તો ના થવું જોઈએ મૌલા. અમે મુખલિસ છે પણ આબરૂ રીઝી તો આપણી ના થાય. રઈડા કીધું હું તવસ્સુલ કર્યો ઇમામ હુસૈન પાસે. આ ડ્રીમ્સની વાત કરું છું અને પોતે નકલ કરે છે. બાના કોઈ માણસ પોતે નકલ કરે તો તમે એને તો જોટલાઈ નહીં શકો જ્યારે આપણી સામે શવાહિદ છે કે જેથી હક્કાનિયત આવી ગયું છે. So he goes to sleep at night. It's dreamsમાં જેથી જોવે છે હું કરબલામાં છું, જોઉં છું ડ્રીમ્સમાં, ખ્વાબમાં જોઉં છું કરબલામાં છું, ઇમામ હુસૈનનો ખૈમો છે. અરે ઇમામ હુસૈનનો ખૈમો માશાઅલ્લાહ. કોને નથી જવું કરબલામાં, કોને નથી રહેવું? યા લઈથની કુંતુ મહાકુમ ફફૂઝ મહાકુમ હર શબે જુમા આપણે કહીએ છીએ. કીધું ત્યાં ગયો, પડદો હટાડ્યો તો ત્યાં ઇમામ હુસૈનનો ખૈમો. ઇમામ હુસૈનના ખૈમામાં પોતે ઇમામ હુસૈન અને હબીબ ઇબ્ન મઝાહર. આ હબીબ ઇબ્ન મઝાહરને તમે ઉઠા રિયલ લાઈફમાં પણ સાથમાં, ખ્વાબમાં પણ સાથમાં જોઈ રહી છે. એમ જ નથી કે જે છે એમની કબર જે છે આટલા નજદીક છે. અને ક્યારે આપણે મોકો મળશે ને તમને સમજાવીશ કે કેમ હુરની કબર આટલી દૂર છે અને હબીબની કબર આટલી નજદીક છે. There's a reason for it. Nothing happens ad hoc. There's a reason for it. કે હુરને કહેવામાં આવ્યું not near over there. પણ મકામ છે, પણ there's a reason. What reason? એ અસરાર છે some other time. કીધું જેથી હું ખાઈમામાં જોયો તો ઇમામ હુસૈન મને જોયો છે, કીધું શેખ શુસ્ત્રી કમ સિટ નેક્સ્ટ મી. મને મારા પાસે બેસાડ, પોતાના પાસે બેસાડ. પછી હબીબને કહે છે હબીબ પાણી તો નથી આપણી પાસે આપણા મહેમાન માટે, તો એક કામ કર આપણી પાસે થોડું તેલ છે, રોગન છે, તેલ છે અને આટો છે, એક હલવો બનાવીને જે છે આપણા મહેમાન માટે કાંઈ આપવા માટે લઈ આવ. હબીબ કહે, શેખ શુસ્ત્રી કહે છે હબીબ ગયા કાંઈ બનાવીને મારી સામે લાવ્યા. ઇમામ કહે છે ખા શેખ શુસ્ત્રી, તું તવસ્સુલ કર્યો મને, ખાધું. શેખ શુસ્ત્રી કહે હું 2 યા 3 સ્પૂનફુલ ઉપાડીને મોઢામાં નાખ્યો અને મારી આંખ ખુલી. બોલો એ દિવસ હતો અને આજ. એના પછી એ પોતે લખે છે એ જમવાનું ઇમામ હુસૈનના
હુકમથી, હબીબ જે બનાવ્યો, એના પછી હું જે ખાયો, એના પછી એક આલમ અસરારે આશુરા મારા માટે એટલી વસ્તુઓ મારા માટે ખુલી ગઈ કે હું દાવાથી કરી શકું છું કે એક વસ્તુ જે મને ખબર પડી છે આજ સુધી, એને જ્યાં સુધી કહેતા હતા, આજ સુધી કોઈના મગજમાં અને કોઈના ઇલ્મમાં વાત નહીં આવે કે ઇમામ હુસૈન પોતાના અસરાર મારી સામે ઓપન કર્યા. અને આ ક્યાં લખે છે અને કેવી રીતે છે? કીધું આ બધી વસ્તુ જ્યારે મને હું જોયો કે આઈ રિયલાઇઝ a world of asrar and mysteries have opened out of Ashura that hitherto nobody had mentioned those points. I decided I had no option except to write it down to prove my loyalty to the Imam. કે ઇમામ તમે મારા સામે વાઝે કર્યા છો, હું જે છે તમારા સામે તમારા માટે તમારી બુક લખીશ. And he writes a book, Al-Khasa'is al-Husayniyah. અત્યારે પણ છે, પીડીએફમાં પણ છે, ટ્રાન્સલેશન પણ થયું છે, ઇન્ટરનેટમાં પણ છે, તમે ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો. Al-Khasa'is al-Husayniyah. અને એમાં એકાદ રિવાયત એવા છે કે જે મુનકરીને ઇમામત કહે છે કે જે છે પરવરદિગાર આલમ જે છે, ફક્ત નટશેલમાં કહું છું, એ છે ઇમામો સાથે પરવરદિગાર આલમ વાત નથી કરતા. હી રાઇટ્સ ઓવર ધેર રિવાયત, પરવરદિગાર સાથે ઇમામ હુસૈન જવાબ મુનાજાત કરે છે અને હીસી રિવાયત છે કે સાંભળે છે કે પરવરદિગાર જો હે ઇમામ હુસૈનને મુખાતિબ કરે છે, લબ્બૈક કે આબદી. But anyway, that is a different issue. And these have realities. તો આપણે કાલે જોયા કે ઇબ્રાહિમ wants a certain elite shajara કે જે છે એમના નસલમાં આવે. આપણે આ થઈ ગયું અને આજની ગુફ્તગુ we'll keep it short because then a very important point. It may appear dry. Given an option, I would not have said it, but it's important. It's extremely important. And આપણું ઈમાન માટે this is absolutely fundamental. આપણા ઈમાન માટે અને આખરત માટે this is absolutely fundamental to understand this, to re-energize and reinvigorate us. અને પછી ઇન્શાલ્લાહ જે છે આજે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરી નાખ્યા કે શજરે તૈયબા શું છે, who are these? Today we'll see how is it related to God. આ શજરે તૈયબાની અહેમિયત શું છે ખુદાના નજદીક. અને પછી આવતીકાલેથી we will start શજરે ખબીથા, કે શજરે ખબીથા કોણ છે, ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું, હદફ શું છે, what is its relationship with શજરે તૈયબા, and then we will go. પણ હમણાં તમે સમજ્યા કે શજરે તૈયબા શું છે. અત્યારે આયત સમજવામાં આવશે. શું લખે છે આયત? દરબલ્લાહુ મસલન, પરવરદિગાર અલમ તર કૈફ દરબલ્લાહુ મસલન, ડુ યુ નોટ સી કે પરવરદિગાર કેવી રીતે શબાહત આપે છે, તશબીહ આપે છે, સિમિલારિટી આપે છે કેના વચ્ચે? કલિમતન તૈયબા, એક તૈયબ કલેમા. કોની સાથે શબાહત આપે છે? કે શજરતિન તૈયબા, એક શજરા જે પાક છે, પાક કલામની શબાહત પાક દરખ્ત સાથે. અસ્લુહા સાબિતુન, આ શજરા એવું છે કે એના જડો જે છે જમીનમાં છે, એને કોઈ હળાવી ના શકે, ખતમ નહીં કરી શકે. જેટલા પણ માણસ ઉખાડવાની કોશિશ કરશે એ ઉખડે નહીં. 1400 વર્ષથી એક માણસ છે કે જે હજી છે. માણસો જે છે શિયતને ખતમ કરવાની કોશિશ કરે છે, પણ એક માણસ છે કે જેના કારણે પરવરદિગાર આલમ આ કાયનાતને ચલાવી રહી છે. શજરતુન અસ્લુહા સાબિતુન, એકદમ રીશેદાર છે, સ્ટ્રોંગ છે, એને ખતમ નહીં કરે. યુરીદુલ્લાહુ અન યુત્ફઅ નૂરહુ બિઅફવાહિહિમ, ખુદા દુશ્મના ચાહે છે કે જે છે પોતાના મોઢાથી ખુદાને નૂરને ખામોશ કરી નાખે. વલ્લાહુ મુતિમ્મુ નૂરિહી, પરવરદિગાર પોતાને નૂરને સંભાળીને રાખશે. તમને બાવર કરવો, યકીન કરવો કે ના કરો, પણ જે માણસ હું રાખ્યો છું એ આવશે, તમે કાંઈ નહીં કરી શકો. અને એના જ માટે હું કાયનાતને ચાલુ રાખ્યો છું. એ માણસ ના હોત તો કાયનાત ના હોત, તમે અને હું અને આપણી નમાઝ શબ કાંઈ નહીં હોત. અસ્લુહા સાબિતુન, નહીં હળાવી શકે કોઈ. ફરઉહા ફિસ સમા, એના સમરા છે, એના જે બેનિફિટ્સ છે, એની વજૂદ છે આસમાન સુધી છે, નસલ દર નસલ ચાલુ છે. આજે તમે જો દુનિયાભરમાં સાદાત કેટલા છે. કોઈ જગ્યા છે કે તમે સાદાતને નહીં જો, જગ્યા હશે કે ખોજા નહીં હશે પણ સાદાત હશે. આ બશારત છે પરવરદિગાર આલમની કે એટલી નસલ, આ દરખ્ત એટલો મોટો, એટલો પાયદાર છે. માલહા, પછી આપણે કહું દરખ્ત ખબીસા માટે. પણ અહીંયા જે છે આ મિસાલ તમને હમણાં સમજી લીધા અહીં સુધી. એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ ટેક ઇટ ટુ ધ રિવાયત, કે તમને દેખાડવા માટે કે આ શજરે તૈયબાનું મકામ ખુદાના નજદીક શું છે. બિફોર વી ગો ટુ ધી અધર સાઇડ, બિકોઝ ઇન ઓર્ડર ટુ કમ્પેર બોથ, એન્ડ ભૂલતા નહીં, this is the subtopic. The main topic is મિથલી લા યુબાયુ મિથલા. મારા જેવા યઝીદ જેવાની બયત ના કરી શકે,
અત્યારે આપણે 3 દિવસ અને આજે ચોથો દિવસ જે આપણે જિકર કરે છે, મિથલીની વાત કરી રહ્યા છીએ, મારા જેવાની વાત કરી રહ્યા છીએ. મારા જેવા એટલે શજરે તૈયબા. પછી આપણે આવશું શજરે ખબીસા માટે કે મિથલહુ યઝીદ જેવું. યઝીદ જેવું એટલે શજરે ખબીસા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થયું, એના સિફાત શું છે, એ ક્યાં સુધી આવ્યો, ને પછી બંનેના વચ્ચે ખેમ જે છે શજરે તૈયબા વાળાઓ શજરે ખબીસા વાળા સાથે બયત ના કરી શકે. ઇન્શાલ્લાહ 8મી 9મી અને 10મી સુધી આપણે પહોંચશું. પણ રાઈટ નાઉ આપણને સમજવું છે, ખુદા કહે છે કે કલેમા તૈયબ જે છે, હું શબાહત આપું છું, આઈ એમ પ્રોવાઇડિંગ અ સિમિલારિટી ટુ શજરે તૈયબા. રવાયતમાં છે કલેમા તૈયબ જે છે, તો સાંભળો, કલેમા તૈયબ ખુદા કહે છે સિમિલારિટી રાખે છે, શબાહત રાખે છે શજરે તૈયબ સાથે. કલેમા તૈયબમાં રિવાયતમાં છે, માસુમીની રિવાયત, કલેમા તૈયબનું મંજૂર લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ યાની તૌહીદ. યાની ઇન અધર વર્ડ્સ ખુદા કહે છે તૌહીદ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ શજરે તૈયબા. બરાબર છે ને? શજરતિન કલેમતિન તૈયબા કે શજરતિન તૈયબા. કલેમા તૈયબ તૌહીદ છે, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. That is equivalent to શજરે તૈયબા. શજરે તૈયબાનું જે છે ડિસ્ક્રિપ્શન રવાયતમાં કેવી રીતે આવે છે જુઓ. એન્ડ ઇટ્સ ઓલ બિંગ લિંક્ડ ટુ પેરેબલ. તમે કહો છો દરખ્તને જો, ઝાડને જો, તો તમે મેઇન પાર્ટ્સ ઓફ અ ટ્રી, વોટ ડુ યુ સે? સો ધ યુ હેવ ધ ટ્રી હેઝ રૂટ્સ, ધ ટ્રી હેઝ અ ટ્રંક, it has branches, it has fruits, it has leaves. Correct? પાંચમી ઇમામની હદીસ ઇમામ બાકર સલ્લલ્લાહુ વસલ્લમ અલૈહ. જો શજરે તૈયબાની મકામ શું છે પરવરદિગારના. રવાજ છે આ શજરે તૈયબા જે આ સૂરે ઇબ્રાહીમની 24મી આયત, એ તમને ખબર છે આ શજરે તૈયબા જે પરવરદિગાર આલમ જે તમસીલ આપી છે, શબાહત આપી છે, કેવી રીતે શજરા છે. આ નામ છે દરખ્તનું, પણ ધ પાર્ટ્સ ઓફ ધ દરખ્ત નાઉ વેન યુ કમ્પેર ઇટ, ઇટ બિકમ્સ વન હોલ લીનિયજ. કે કેવી રીતે મૌલા કે જ્યારે ખુદા કહે છે શજરે તૈયબા, શજરામાં જે છે તમને અસલ રૂટ્સ ખપે. રૂટ્સ ઓફ ધ શજરા that Allah is talking about is the holy prophet. જડ છે આ પૂરું દીનનું, આ જડ છે, રૂટ્સ છે. કારણ કે દરખ્તને જે છે જમીનમાં જે પકડી રાખે છે શું છે, એના રીશાઓ છે, રૂટ્સ છે. એ તો રૂટ્સ છે રસૂલ ખુદા, કામ કરી કરીને દીનને જે છે જમીન ઉપર જે છે ગાડી મૂક્યા છે. આ તો, અને તમને જે ડેવલપમેન્ટ કરે છે, જે કન્સ્ટ્રક્શન કરે છે, એમને ખબર છે પહેલા 2 મહિના તમને કાંઈ કન્સ્ટ્રક્શનમાં દેખાવામાં ના આવે, બિકોઝ એવરીથિંગ ઇઝ અંડર ધ ગ્રાઉન્ડ. ઓલ ધ બેઝ ક્રિએટ થાય છે, ફંડામેન્ટલ્સ. એ રસૂલ ખુદા છે. દરખ્ત જમીનના ઉપર, પછી યુ હેવ અ ટ્રંક. ટ્રંક જે તાકતવર છે, કે જે કામ જે રૂટ કરે છે એમના ઉપર જે કામ કરી રહ્યો છે, સ્ટ્રોંગ છે, એ અમીરુલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ છે. પછી ટ્રંક સાથે જે છે બ્રાન્ચીસ નીકળે છે, અને ઓલવેઝ તમે જોશો એક મેઇન બ્રાન્ચ નીકળે છે, પછી બાયફર્કેટ થઈ જાય છે સબસિડિયરી બ્રાન્ચીસમાં. કે જે બ્રાન્ચ જે છે ઇમામ બાકર અલૈહિસ સલામ કે છે હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા મુહમ્મદ. પછી દરખ્તમાં જે છે ફ્રૂટ્સ હોય છે, સમરાત હોય છે. એટલે સમરાત અઈમાએ માસુમીન ઇમામ અલી અને બીબી ફાતિમાના ફરઝંદ. અને પછી કહે છે કે દરખ્તના બરગા પત્તા હોય છે, લીવ્સ હોય છે. તો લીવ્સ જે છે અહલે બેતના શિયાન છે. આ બધા મળીને એક શજરા પરવરદિગારે આલમની નજરમાં કે જેને કહેવાય છે શજરે તૈયબા. આયત શું કહે છે? કલેમા તૈયબા, કે રિવાયતમાં છે તૌહીદ. This is equivalent to શજરે તૈયબા. That means this entire family of the Ahlul Bayt. એને શું કહેવા માંગે છે? ખુદા કહે છે મારી તૌહીદ is equivalent to the શજરે તૈયબા. મારી એકાંગી, મારી યુનિટી, મારી વનનેસ, મારી મોનોથિઝમ is based on this શજરે તૈયબા.
કોઈ માણસને અગર જો માણસને મુવાહિદ બનવું હોય, મોનોથીસ બનવો હોય, કુલ હુવલ્લાહુ અહદને ઉપર ઈમાન લાવવું હોય, એની પાસે ચારો નથી except that he joins this shajara. That means he becomes a leaf of the shajara and joins the shajara. In order to join the shajara, he has to come under the vilayat of Ahlul Bayt, whereupon he will join the darat and he will become part of this darat of monotheism, which Allah says, Shajara Tayyibah is equivalent to Tawheed of mine. Ena lidhe. Now we're coming to the thing. Atame sambadya. Allah says, Mari Tawheed is equivalent to this particular elite family. Now you understand कि जारे इमाम रदा अलैहि सलाम सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि लब्बैक या हुसैन, जारे इमाम रदा अलैहि सलाम जारे मामून इमाम रदा ने समन કર્યો to come from Medina to go to Marv, जारे नेशापुर માં ગયા તો તમને ખબર છે ને શું થયું? અત્યારે આપણને શું સાંભળ્યા કે અલ્લાહ કહે છે તૌહીદ is equivalent to this elite family. Tawheed is equivalent to this elite family. Without this elite family, Tawheed is not there. This is exactly what Imam Rida alayhi salam in Nishapur said according to that hadith Silsilatu Zahab. કે જ્યારે જાય છે નેશાપુરમાં અને જ્યારે માણસો કહે છે કે હદીસ કયો અને હદીસ કહે છે એમાં શું કહે છે? કલેમતુ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ હિસ્ની, એને તૌહીદ જે છે પરવરદિગાર આલમ કહે છે મારો કિલ્લો છે. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ એટલે તૌહીદ. તૌહીદ મારો ફોર્ટ્રેસ છે. મન દખલાહા અમિન અમિન અઝાબી, જે આ કિલ્લામાં દાખલ થઈ જાય મારા અઝાબથી બચી જશે. હી વિલ બી સેફ ફ્રોમ માય અઝાબ. અને એના પછી ઇમામ શું કહે છે? બશરતહા વ શુરુતહા વ અના મિન શુરુતહા, यानी मारा पासे आया वगर तमे तौहीद में वारिद नहीं थई शको. You will not be able to enter into Tawheed. This is exactly what this verse is saying. कि आ Tawheed kalima la ilaha illallah is equivalent to Ahlul Bayt. જેને તૌહીદમાં આવવું હોય એને અહલુલ બૈતની વિલાયતને કબૂલ કરવી પડે. અગર જો કબૂલ નહીં કરે તો જે તૌહીદ હાસિલ નહીં થઈ શકે. એ જ વસ્તુ ઇમામ રદા અલી સલામે કીધું. પણ અહીંયા તમને જે છે આ જ હદીસે સિલસિલતુ ઝાબના વિષયમાં એક વાત કહું ત્યારે તમને ખબર પડે કે આ શું કેટલું દકીક છે. મદીનામાં ઇમામ રદા અલી સલામ હતા. મામૂન જે છે ખુરાસાનમાં હતું. કીધું મોનિટરિંગ કરવા માટે ઇમામને જે છે સમન કરો. તો ઇમામને જબરદસ્તી જે છે મદીનાથી મર્વ લઈ ગયા. એઝ હી વોઝ ગોઈંગ થ્રુ મર્વ વચમાં જે છે નેશાપુર આવ્યો. આપણે બધા જાણે છે નેશાપુરમાં કદમગાહ છે કે નહીં? કદમગાહ માટે જે છે જવામાં નેશાપુર ગયા. Nishapur in those days was the center of academics. It was the center of Islamic academics. Hub હતું. એને અક્ષર ઈરાનના અક્ષર મુહદ્દિસીન જે છે નિશાપુરમાં હતા. It was like what Qum is now today. મોટા મોટા મુહદ્દિસીન અને ઉલમા ત્યાં હતા. ખબર પડી કે યબ્ન રસૂલુલ્લાહ આવી રહ્યા છે. એક હુજુમ રવાયત કે છે 24,000 મુહદ્દિસીન જે છે મુંતઝર હતા ઇમામને આવવા માટે. 24,000 ઇમામનો જે છે કારવાન આવ્યો. જ્યારે આવ્યો એક મરતબા ઘોઘા બરપા થઈ ગયો. મોલા તમે આવ્યા છો, અમે જે છે એક તો ઝિયારત કરો, કારણ કે ઇમામ જે છે ઊંટ પર હતા, હૌદ જ હતું, ઇમામના પડદા બંધ હતા. એક ઘોઘા મચી ગયો કે વી વોન્ટ ટુ સી ધ ઇમામ ઓફ આવર ટાઈમ. તો એક વખત જે છે ઇમામ જે છે પડદા હટાવે છે અને જે છે પોતાનો ચહેરા મુબારકને બહાર કાઢે છે. રવાયત કહે છે જોઈને જે માહોલ તબદીલ થયો. માણસો બૈરાવ પણ હતા, માણસો પણ હતા, બૈરાવ મુહદ્દિસીન વાચ સ્પેક્ટેટર્સ રડવા માંડ્યા. રવાયત કહે છે મેની ઓફ ધેમ ફેલ અનકોન્શિયસ. ઇમામને જોઈને જે છે, તમે ક્યારે ઇસ્માઇલીનો દીદાર જોયા છો? જ્યારે આગળ ખાન આવે છે દીદાર આપવા માટે, તો એક હોલ હોય છે, પછી માણસો બેસેલા હોય છે, એન્ડ ધેન હી ગોઝ થ્રુ ધ. ક્યારે તમે જોજો જેવી રીતે આવે છે માણસો રડવા મળે છે, લેડીઝ રડવા મળે છે. આ તો આપણા ઇમામ છે, ઇમામ રદા અલૈહિસ્સલામ છે. બધા રડવા મળી ગયા, આંખોથી આંસુ જારી. પીપલ ફેલ અનકોન્શિયસ. Everybody says, Mawla, please, we need to ask you for a hadith. So then he starts off. سمعت عن أبي الكاظم قال سمعت عن أبي
નહીં તમે ખબર છે, હું મારા ફાધર પાસે ઇમામ કાદિમથી સાંભળ્યું, એ પોતાના ફાધર ઇમામ સાદિક અલ ઇસ્લામથી સાંભળ્યા. He heard from his father Imam Sadiq al Islam. He heard from his father Imam Baqir al Islam. He heard from his father Imam Zain al Abidin al Islam. He heard from his father Imam Hussein al Islam. He heard from his father Amir al Mu'mineen al Islam, who heard from Rasulullah, who heard from Jibreel, who comes and says Qala Allahu. Allah says Kalimatu la ilaha illallah hisni. Kalima la ilaha illallah એટલે tawheed, oneness of God. Kalimatu la ilaha illallah hisni. Tawheed મારો કિલ્લો છે. ومن دخلها امن من عذابي. જે આ કિલ્લામાં વારિદ થઈ જાય અને જે મુવાહિદ થઈ જાય, જે મોનોથિસ્ટ થઈ જાય, જે એકાંગીય ખુદાને કબૂલ કરે, whoever enters into this tawheed amina min adabi, એને હું અઝાબ નહીં કરું. પછી રવાજ કહે છે he closes the curtains. This you know. I just want to take you one step further. As he goes, he stops, he opens up, he puts his head down outside. He says, but listen, what I have just said has conditions to it. بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. Without me, you cannot enter into the tawheed of God. Without me, you cannot enter into the oneness of God. Without me, you cannot enter into this fortress of God. Without me, you cannot be saved from the punishment of God. You have to come into me. Me etle not me as an individual, me as the imam, me as the imamat into my vilayat. Once you join me and come under my vilayat, you become the leaf into that tree. Once you become that tree, part of the tree, you become shajara tayyiba. Now salvation is there for you. આ તમે સમજ્યા? ના તમારી પાસે અહીંયા બે સવાલ છે તમારા પાસે. And this is what has been discussed. Yeah? જ્યારે આ મુહદ્દિસીન ઇમામને કીધા કે પ્લીઝ તમે એક હદીસ અમને પઢો. Two questions. સૌથી પહેલી question, Imam starts off with the sanad. આ ઇમામ મારા ફાધરથી, એ એમના ફાધરથી, એ એમના ફાધરથી, એ રસૂલ ખુદાથી, એ જિબ્રાઈલથી. જિબ્રાઈલને જે છે પરવરદિગાર આલમ કહે છે قال Allah subhanahu wa ta'ala. Question, why did he have to say the sanad? આ પૂરી સનદ બયાન કરવાની જરૂર શું હતી? Did they not know that he is Ibn Rasulullah? What was the need for the sanad? Question number one. And question number two, જ્યારે કીધા કે મૌલા પ્લીઝ તમે એક હદીસ અમારા માટે બયાન કરો, out of hundreds and thousands of ahadith, why did Imam pick this one up? Why did Imam pick this one up? તમને ખબર છે આ હદીસ જે છે કહેવા માટે કે hundreds and thousands, આયતુલ્લાહ ખુઈ માટે કહેવામાં આવે છે. It's been said that he had memorized 100,000 hadith with the asnad. Yani jetla પણ માણસો રાવી છે એની સાથે અને hadithનો મતન, the text of the hadith. This is not a joke, huh? Because તમને ખબર છે those ulama છે, you would know them, they know them. That these narrators are very complicated names. That Hassan ibn Ali ibn Hassan ibn Ali ibn Fulan ibn Fulan. And then you have the text. So you remember, ક્યારે ક્યારે તો એક હદીસમાં you have 7, 8, 9 narrators અને બધાનું નામ. આપણે જમાતમાં જે છે એકબીજાને આપણે સમજી શકીએ, પણ કોઈ માણસને જે છે 200-300 સાલ પહેલાં કોઈ જીવતો હોય, you memorize all the names and then you memorize the hadith, and this 100,000 hadith, just one person has memorized. તમે સોચો કેટલી hadith. Out of all these hadith, Imam Rida al-Islam picked up only one of this particular hadith, Kalimatu la ilaha illallah, came. So two questions. First question, why the sanad? There are two reasons for maintaining the sanad. સૌથી પહેલું એ કે ઇમામ રઝા અલી સલામના જમાનામાં જે બાતનિયા ફિરકા હતા એ બહુ ઔજ ઉપર હતા. You know, there's a sect called the Batiniya group of sect. These are those people who don't pay attention to the zawahir of the Shariat. Namaz, roja, hajj, zakat, not very important. Batin is important. Dil ma imam ni mohabbat, dil ma khuda ni mohabbat hoye. That is what they want. Zahir ma kahin nahi, Shariat ne follow karo. These are called the Batiniya sect. For example, the Sufi sect, the Ismaili sect. These are all called the sect, the Madahib al-Batiniya. They don't pay attention to the zawahir. તમે જાણો છો કે મસલન ઇસ્માઇલીઓ નમાઝ અસલમાં નથી, વરસમાં 2 વખત પડે છે, બંને ઈદના દિવસે. રોજાઓ નથી, હજ નથી અસલમાં. પછી ઇન્ફરાદી તौर ઉપર જે છે માણસો જતા હોય, that's a different issue. But the real meaning, they don't have it. Why? Because Batiniya sect છે. They only believe in the batin. દિલમાં હોય બસ છે, ખુદાની મોહબ્બત બસ છે, ઇમામની મારફત બસ છે, જાહેર કરવાની જરૂરત નથી.
And so that's why you'll find them wearing gold, and they don't find it to be important to adhere to the Zahir Shariat. Imam Rida, in the time of Imam Rida al-Islam, this Batiniya sect was too much into the limelight. And most of these Batiniya sect would, specifically the Ismaili sect, was at the uruj in his time. And the Ismailiya sect, would believe in the imamat of Ismail ibn Sadiq alayhi salam as opposed to Imam Musa Kadhim alayhi salam. And to prove it to them that the reality is not Ismail ibn Ja'far al-Sadiq, but Musa ibn Ja'far al-Sadiq. And hence he mentioned, all the narrators narrated the name to show them that this is the reality of the connection from me leading up to the Holy Prophet, where Ismail is no longer in the play. And secondly, soldiers hata who were taking him to Mamun, muhaddisin hata, they knew who this person is. But for the soldiers to tell them, look, you're not taking an ordinary person to Merv. I am a person who comes directly from the lineage of the Holy Prophet. And I've got a tradition that comes straight from God. Ek point. Second question, why out of hundreds and thousands of ahadith did Imam pick up only this tradition of Kalimatul La ilaha illallah isni? Bevastu bayan karwa mate. Ek, importance of Tawheed, and second, the importance of the Ahlul Bayt. The importance of Tawheed. Islam pilla aivu. So the first thing that the Holy Prophet said was what? Khulu la ilaha illallah tuflihum. Ek martaba la ilaha illallah keh do, kamyab ho jaoge. اور اس وقت جو ہے وہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ پروردگار عالم کے پاس ہر چیز کے لیے یعنی کہہ سکتے صبر تھا جز شرک کے نسبت. ایوری تھنگ کوڈ بی ٹالریٹڈ ایکسیپٹ شرک. جب میں آپ کو بتاؤں گا, مثال دوں, قرآن میں بھی یہی کہتا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا ہر گناہ کو بخش سکتا ہے, ہر گناہ کو معاف کر دے گا جز شرک کے. شرک وہ گناہ ہے کہ خدا پروردگار عالم بخشے گا نہیں, معاف نہیں کرے گا. اگر استغفار کے بغیر اگر تو میرے پاس آئے مشرک بن کے, تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ اسی لیے آپ کا شارٹ فیوز. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ تمام احکام جو قرآن جو اسلام کے ہیں, فرام دا اسٹارٹ آف اسلام, سبھی کے لیے ہیز کم ڈاؤن گریجولی. دیکھیے اصول فروع دین میں جو ہے ہم بچوں کو کیا پڑھاتے صلاۃ کے لیے, اول جو ہے وہ اصول فروع دین میں صلاۃ ہے. صلاۃ عمود الدین, صلاۃ جو ہے نماز جو ہے وہ دین کا پلر ہے. من قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. اگر نماز کو قبول کیا پروردگار عالم نے تو تمام اعمال کو قبول کر دے گا. اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال رد ہو جائیں گے. لیکن نماز کب واجب ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ نماز واجب ہوئی معراج کے وقت. اور معراج کب واقع پیش آئی؟ رائٹ نیئر دا ٹائم آف نیئر دا ٹائم آف ہجرت. ہجرت سے لے کر بعثت سے لے کے ہجرت تک کئی سال گزر گئے. یعنی جب سے نبوت کا اعلان کیا رسول خدا نے, وہاں سے لے کے ہجرت تک کئی سال گزر گئے. نماز واجب نہیں کی گئی. جو عمود الدین ہے, جو پلر ہے اسلام کا, واجب نہیں کی گئی. جس کے وجہ سے اسلام کا لوگوں کے اعمال قبول ہو کے واجب نہیں کی گئی. اتنے سالوں تک خدا نے ویٹ کیا. ایسے ناٹ اے پرابلم, اللہ کہتا ہے بٹ آئی ول ویٹ. اتنی جو ہے وہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. لیکن شرک کے لیے آن دا ویری فرسٹ ڈے شرک کیا جو ہے ول بی ناٹ ایکسیپٹڈ. شرک کیا دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹڈ. دنیا میں اب پتہ یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کیا آپ کے نظر میں لگ رہا ہے؟ یعنی ایک مسلمان کو آپ کہیں گے جھوٹ بولو تو بول دے گا. ایک مسلمان سے کہیں گے گانا سن لو تو شاید سن بھی لے. ایک مسلمان سے کہیں گے کسی سے غیبت کر لو تو غیبت بھی کر لے. لیکن اگر ایک مسلمان سے کہیں گے شراب پی لو تو شراب پیے گا. میں تو مر جاؤں گا لیکن شراب نہیں پیوں گا. شراب جو ہے اتنا بری چیز, اتنی بری چیز ہے, شراب نہیں پیوں گا. شراب کی حرمت کبھی آئی؟ برسوں بعد آئی بعثت کے. یعنی اتنی بری چیز کہ روایت کے لیے کہ شراب کے لیے کہا گیا ٹو میک الکوہل حرام, ٹو گرو گریپس فار الکوہل حرام, ٹو pluck grapes for making alcohol haram, to put it into a trolley, the grapes, and push it for the intention of making alcohol haram, to manufacture bottles to store alcohol haram, to print outs to put onto the bottles for alcohol haram, to wash the bottles of alcohol haram, to put it into crates haram, to put it into the crates and take it to the lorries for transportation haram, to drive the lorry which contains alcohol. Anything that is contained associated with alcohol is haram. It is so detrimental. روایت کے جملے کہ قیامت کے دن آخرت میں جہنم میں 2 فرد ایسے ہوگے کہ ان کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا. وہ ان 3 فرد کو چھوڑ کے, ہاں وہ ان کو چھوڑ کے, وہ جو ہے وہ
یہ آپس میں دوسری کی بات وہ دو فرد ایسے ہو گئے، دو گرو ایسے ہو گئے جن کا عذاب سب سے زیادہ ہوگا. ایک تارک الصلاۃ، دوسرا شارب الخمر. ایک جو نماز چھوڑتا ہے، دوسرا جو شراب پیتا ہے. لیکن اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بعثت کے کئی سالوں کے بعد حکم آیا کہ جو ہے شراب کو بند کیا جائے. یعنی اتنا ٹالرنس تھا خدا کے نزدیک شراب کے لیے، اتنا ٹالرنس تھا خدا کے نزدیک نماز کے لیے. لیکن سب سے پہلے دن پر جب آئے کہ شرک ناٹ ٹالریٹڈ، شرک ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. دیر از نو چانس آئی ول ٹیک شرک. تو یہ دیکھیں کتنا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک شرک اتنا بڑا گناہ تھا کہ ہر چیز میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں، لیکن شرک میں ایک لمحے کے لیے ٹالریٹ نہیں کروں گا. یہ ہو گئی توحید کی بات. اب آئیے بتانا کیوں تھا یہ اہمیت اہل بیت وتھ رسپیکٹ ٹو توحید. تو یہاں بتا دیا کہ توحید کا کیا امپورٹنس ہے. اب اہل بیت کے سلسلے میں بھی دیکھیے کہ کس عنوان سے اہل بیت کا مقام ہے توحید کے نسبت. اس کو بیان کرنے کے لیے ایک دعا کا جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ منزل اور آج جلدی تمام کروں. دیکھیں مفاتیح الجنان میں تمام مہینوں کے اعمال میں جب سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ رجب سے شروع ہوتا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے رجب کی، وہ انشاءاللہ آج موقع نہیں ہے. لیکن جو ہے مفاتیح الجنان میں جو اعمال شروع ہوتے ہیں وہ رجب کے اعمال سے شروع ہوتے ہیں، اور رجب کے مشترکہ اعمال. اور آپ جانتے ہیں ہر مہینے میں جو ہے وہ شیخ عباس قمی اعمال مخصوصہ لکھتے ہیں، اعمال مشترکہ لکھتے ہیں. اعمال مشترکہ یعنی رجب کے ہر روز میں پڑھنا ہے، یا ذو الجلال والاکرام یا ذو النعماء والجود، مشترک ہے تو مشترک اعمال میں آئیں گے. کچھ خصوصی اعمال لیلۃ الرغائب کے اعمال. اب جو کامن اعمال مشترکہ اعمال ہے اس میں جو ہے وہ ابتدا میں 6 دعائیں جو ہے وہ شیخ عباس قمی نقل کرتے ہیں اماموں سے. فرسٹ مشترک اعمال میں ایک دعا نمبر 1، دعا نمبر 2، دعا نمبر 3، دعا نمبر 6. یہ 6 دعا کہتے ہیں کہ مستحب ہے، اماموں سے مروی ہے کہ یہ تمام دعاؤں کو جو ہے ہر روز پڑھی جائے. 6 دعائیں. 6ٹھی دعا سے پہلے 5ویں دعا. یہ 5ویں دعا جو ہے وہ جو نقل ہوئی ایک خصوصیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ دعا جو ہے وہ مستقیماً جو ہے وہ ہم مروی ہوئی ہے اور ہم تک پہنچی ہے. کس کے ذریعے سے؟ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام صاحب العصر حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یا علی. یہ 5ویں دعا جو ہے نا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مستقیماً جو ہے امام زمانہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی. اور یہاں میں جو تھوڑا ایک گریز کر دوں. دیکھیے ہمارے پاس جو بھی دعائیں ہیں، ہمارے پاس جو بھی زیارتیں ہیں، یہ اکثر و بیشتر 99% جو ہے they have come from imams other than the 12th امام. زیارت وارث ہم پڑھتے کہاں سے آئی ہے؟ 6ٹھے امام سے آئی ہے. زیارت جامع کہاں سے آئی ہے؟ 10ویں امام سے آئی ہے. یہ اکثر جو زیارت ہے ہمارے پاس، اور خصوصاً امام حسین کے لیے زیارت دوسرے اماموں سے آئی ہے. لیکن جو ہے ایک زیارت ایسی ہے کہ خود امام اپنے لیے بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود تمہیں کہتا ہوں کہ تم مجھے اس طرح جو ہے پکار کرو. وہ ہے زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین ایک واحد زیارت ہے کہ جو ایک امام کے ذریعے سے آئی ہے خود کے لیے. ابو جعفر حمیری کر کے ایک شخص تھا. ابو جعفر حمیری شخص تھا جو تیسرے نائب کے زمانے میں حسین ابن روح نوبختی. حسین ابن روح نوبختی کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے. دیکھیں جو نہیں سنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسے نام سے شاید آپ نہیں کہیں گے. لیکن 15 شعبان میں جو ہمارے پاس طریقہ کار ہے کہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں تو وہ عریضہ جب لکھ کے جب ہم ڈالتے ہیں نا تو جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دعا پڑھی جائے. وہ دعا میں جس کا نام ہے جس کی طرف ہم مخاطب ہوتے ہیں وہ حسین ابن روح نوبختی تیسرے نائب، یا حسین ابن روح نوبختی. انک ثقۃ وانک حی عند اللہ یرزقون. اور پھر جو ہم کہتے ہیں تو جو عریضہ ڈالتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں جو نام آتا ہے نائب کا، وہ نائب تیسرے نائب امام زمانہ کے. ان کے زمانے میں یہ شخص جو ہے وہ امام کو لکھتا ہے کہ مولا میں پریشان ہو جاتا ہوں. یہ ابو جعفر حمیری کہتا میں پریشان ہو جاتا ہوں، مشکلات میں پڑ جاتا ہوں، مولا مجھے آپ کو پکارنا ہے مگر آپ غیبت صغریٰ میں، آپ کے جو نواب کے ذریعے سے ہی میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں. آپ مجھے بتائیے میں آپ سے توسل کو جو کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے ذریعے سے توسل کرنا چاہتا ہوں پروردگار عالم کے پاس، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ لیٹر لکھتا ہے حسین ابن روح نوبختی کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جا کے مولا تک پہنچا دیں. مولا دریافت کرتے ہیں اور پھر اپنا جو ہے وہ
توقیہ مبارک لکھتے ہیں اور یہ خود جو ہے زیارت آل یاسین کو لکھتے اور کہتے کہ دے دو ان کو، اور اس حکم کے ساتھ کہ اے ابو جعفر حمیری، ہر وقت تم ہمارے کو مخاطب ہونا چاہتے ہو یا ہمارے ذریعے سے پروردگار عالم کو توسل کرنا چاہتے ہو تو یہ زیارت پڑھو، ہم خود جو ہے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ یعنی یہ واحد وہ زیارت ہے کہ ایک امام خود کی زیارت خود جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے کہ اس انداز میں مجھے پکارو پھر میں تمہاری حاجت روائی کروں گا۔ یہ ایک تو امام زمانے کے پاس سے تقریباً صرف 2 ایسے مرحلے ہیں کہ امام نے خود نے لکھ کے یا تو زیارت یا تو دعا دی ہے۔ ایک یہ زیارت آل یاسین اور دوسری یہ دعا نمبر 5 آف دا منتھ آف رجب ان مفاتیح الجنان۔ یہ جو زیارت آل یاسین تیسرے نائب کے دور میں ہوئی، پہلے نائب یعنی کچھ سالوں پہلے نائب کے دور میں جو عثمان ابن سعید کے دور میں مولا نے یہ دعا کی، یہ دعا لکھ کے دی کہ اے عثمان ابن سعید، یہ دعا ہم آپ کو لکھ کے فرماتے ہیں، جا کے ہمارے شیعوں سے کہو کہ یہ دعا پڑھے رجب میں، کیونکہ اس کی اتنے مجرب ہے پروردگار کے نزدیک، اتنا قریب ہے کہ ہم چاہتے کہ ہمارے شیعوں کو ہم یہ چابی دے دے تاکہ ان کی مشکلات حل ہو۔ یہ دعا کے 2 جملے میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ کیوں امام رضا اتنی ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد حدیث ہونے کے باوجود کیوں اس حدیث کو انہوں نے انتخاب کیا اور کہا انا من شروط ہے۔ اس میں 2 جملے میں بیان کرتا ہوں کہ وہ دعا میں جو ہے پروردگار عالم کے پاس انسان مناجات کرتا ہے اور پھر مناجات کرتے کرتے اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتا ہے، اور اس میں 2 جملے جو ہے مولا خود لکھتے ہیں کہ اے میرے شیعہ اس دعا کو ان جملوں کے ساتھ ادا کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم کس کے ماننے والے ہو اور کن لوگوں کے ماننے والے ہو۔ پہلا جملہ یہ ہے وَجَعَلْتُهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ، پروردگارہ اس ماہ رجب میں فلان 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 تیری یہ ثنا تیری وہ ثنا۔ پھر جب اہل بیت کے پاس آتے تو امام کہتے اللہ سے کہو وَجَعَلْتُهُمْ مَعَادِنَ لِكَلِمَاتِكَ، پروردگار عالم تو نے ان لوگوں کو تیرے علوم کا خزانہ بنا کے رکھا ہے۔ وَجَعَلْتُهُمْ أَرْكَانًا لِلتَّوْحِيدِكَ، یہ تیرے توحید کے ارکان ہے، ارکان سمجھتے ہیں، مین پارٹس ہے، وداؤٹ دیم تیری توحید ناقابل قبول ہے، تیری توحید صحیح نہیں ہے، تیری توحید غلط ہے۔ جب تک اہل بیت کے ذریعے سے توحید میں نہ جائیں گے توحید درست حاصل نہیں ہوگی۔ اور ابھی آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ کہ جو اس رکن توحید کو چھوڑ گئے ان کا توحید کس طرح بن گیا۔ دیکھیے یہ پورا جملہ یہاں تک آیا ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ فنڈامنٹلز آف توحید ہے۔ اگر جو اہل بیت کے بغیر آپ جانا چاہیں گے توحید تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ آپ توحید تک پہنچے لیکن وہ توحید جو ہے اتنی غلط ہوگی کہ اٹ ول بی ایوری تھنگ ادر دین واٹ گاڈ وانٹڈ دا توحید ٹو بی۔ آپ کو ثابت کروں میں افراد جو اہل بیت کو چھوڑ گئے ان کی توحید کیسی ہے، نام نہیں لوں گا، کتابوں کا شاید حوالہ دے دوں، لیکن کیا کہیں گے آپ اگر جو کوئی کہتا ہے کہ پروردگار عالم کا جسم ہے افراد کے جنہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، کہتے خدا کے پاس ایک باڈی ہے اور وہ باڈی بہت ہی ہیوی باڈی ہے، اور یہی ہیوی باڈی لے کر پروردگار عالم ہر رات پروردگار عالم when 1/3 of the night goes ثل لیل، جب 1/3 of the night goes away، ہر رات کو ینزل اللہ الی السماء الدنیا، جو پہلے آسمان تک 7ویں آسمان سے اپنے عرش کو چھوڑتا ہے۔ پہلے تو باڈی ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، اور باڈی اتنی سمین ہے، اتنی چاک ہے، اتنا موٹا ہے خدا کہ جب اپنے عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے اور آواز کرنے لگتا ہے، begins to creak۔ This is the توحید of individuals when you leave the در of the اہل البیت۔ پھر یہ خدا ہر روز رات کو جب 1/7 رات گزر جاتی ہے تو آسمان سے اترتا ہے اور پہلے آسمان پر آتا ہے، اور پھر خدا ندا دیتا ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے، ہے کوئی جو میرے پاس سے جو ہے طلب رزق کرے، طلب مغفرت کرے، طلب شفا کرے، میں اس کی طلب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے توحید کہ پروردگار نازل ہوتا ہے، یہ ہے توحید کے جسم ہے۔ He's got curly hair۔ آپ کو کہاں سے بتاؤں؟ صحیح مسلم کی بتاؤں روایتیں، آپ کو بتاؤں صحیح مسلم کی روایت؟ جواب نہیں دے پاتے کہ کس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ رات کو پروردگار عالم 7ویں آسمان کے پہلے آسمان تک آئے۔
اللہ کے پاس کرلی ہیئر، گولڈی لاکس. آپ گولڈی لاکس سٹوری سنے نا؟ ہی از گاٹ کرلی ہیئر. اور یہی بس نہیں، سورہ قاف میں ایک آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم جو ہے قیامت کا سیناریو بیان فرماتا ہے. کہتے قیامت کے دن جو ہے ہم جو ہے حساب کتاب کرنے کے بعد سب کو کہیں گے بھائی آپ جو ہے جہنم میں جائیے، آپ سب جو ہے جنت میں جائیے. پھر جب جہنم میں سب اب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، یعنی اب محشر میں کوئی باقی نہیں رہا. جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے گئے، جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں چلے گئے. ایک مرتبہ پروردگار عالم جنت کی طرف مخاطب ہوتا ہے. سورہ قاف کی آیت ہے، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَعْتِ. اور وہ دن کو ہم بتاتے ہیں آپ کے لیے کہ ہم جو ہے جہنم سے پوچھیں گے اب تیرا پیٹ بھر چکا، هَلِ امْتَلَعْتِ، اب تو پر ہو چکی. یہ قرآن کی آیت ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، ہم کو جہنم کی طرف مڑیں گے اور کہیں گے کہ اب تیرا پیٹ اب تو بھر چکی. وتقول، اور جہنم کہیں گی هل من مزید، اور تیرے گناہگار کو دے تاکہ میں ان کو سزا دے سکوں. یہ آیت ہے، سورہ قاف کی آیت ہے. خدا کہتا ہے جہنم سے تیرا پیٹ بھر چکا. جہنم کہیں گی نہیں نہیں، اب بھی مجھ میں جگہ ہے، اگر تیرے کوئی نافرمان بندے ہیں تو بھیج، میں عذاب کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی کے روایت کے ذیل میں ان کی تفاسیر جو اہل بیت کے در کو چھوڑ کے چلے گئے، اس میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آواز آئے گی تو ایک مرتبہ پروردگار جو اتنا موٹا ہے، اس کا پیر بھی اتنا موٹا ہے، ایک مرتبہ پیر کو اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا کہ اب تیرا پیٹ بھر گیا، تو جہنم بولیں گی امتلا، تو اب میرا پیٹ بھر چکا. آپ بتائیے یہ توحید ہے خدا کی. اسی لیے بار بار امام رضا کہتے تھے کلمت لا الہ الا اللہ حسنی، جو توحید کو قبول کر لے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. مگر کون سی توحید؟ یہ توحید کہ خدا اپنے پیر کو جہنم سے نہ بچا سکے، آپ کو کیا بچائے گا؟ یہ توحید. اسی لیے ہم نے کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا، میری ولایت کو قبول کرو، ہم تمہیں بتائیں گے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کیا کہ خدا کے بال ہے، خدا کا جسم ہے، خدا کا پیر ہے. کون سی توحید کی ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ارکان توحید. اسی لیے اس آیت میں کہا کلمہ طیبہ توحید از ایکویولنٹ ٹو دی اہل البیت. یہی تمہیں راستہ بتائیں گے کہ خدا کی عبادت کس طرح کرنی ہے، خدا کی اطاعت کس طرح کرنی ہے. ارے یہی تو لوگ تھے کہ جو جبرائیل کہتے ہیں میں علی کو کیسے نہ پہچانوں. جب ہماری خلقت ہوئی اور ہمیں پتہ نہ تھا کہ کس طرح اللہ کی عبادت کرنا، یہی تو شخص آگے ہمیں بتاتے گیا کہ بھائی اسی طرح تقدیس کرو، اسی طرح تمجید کرو، اسی طرح تحلیل کرو، اسی طرح تسبیح کرو. اس کے بعد ہم کو سمجھ میں آیا کہ خدا کی عبادت کس طرح کی جائے. بار بار کہا گیا تو لبیک یا حسین، بار بار کہا گیا ہے. یا علی، اسی طرح بار بار کہا گیا ہے توحید کے لیے اکیلے نہ جاؤ، در اہل بیت کو نہ چھوڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. نہیں پتا تمہیں، ان کے سامنے کائنات خلق کی گئی ہے، انہی کو پتا ہے کہ خدا کی توحید کیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے چیز اللہ نے خلق کی میرے نور. میرے سامنے، علی کے سامنے پوری خلقت ہے. پیر ہاتھ کا سوال ہی نہیں ہوتا، جہنم میں پیر ڈالنے کی بات ہی نہیں ہوتی، گولڈی لاکس ہیئر کا سوال ہی نہیں ہوتا. یہ خدا ہے. اور جس طرح اب دیکھیے یہ موٹ پوائنٹ یہاں ہے، کیونکہ کل سے جو ہے وہ شجر ملعونہ اور شجر خبیثہ کی طرف جانا ہے. عجیب ڈسکشن آپ دیکھیے گا کہ سازش جو ابھی ہو رہی ہے نا دنیا میں، خصوصیت کے طور پر جو غزہ میں جو ہو رہا ہے، پھر آپ سوچیے گا کہ کہاں سے شروع ہوئی ہے. یا آپ سمجھ رہے دس از ایڈ ہاک؟ کل سے جو ہے وہ 3-4 راتوں کی جو گفتگو تب آپ کو پتا چلے گا یہ کہاں سے سر چشمہ ہو رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ جو ہے وہ جس طرح اہل بیت ارکان توحید ہے، اسی طرح ہمارے پاس روایت میں ہے. دیکھیں we've got an obligation towards the اہل البیت. we've got an obligation towards the اہل البیت. اگر جو ہم اس پتے بن کر جو ہے وہ لیف بن کر اگر جو درخت اہل بیت میں اگر جو ہمیں منسلک ہونا ہے، کچھ شرائط ہیں ہمارے لیے بھی. اور آپ کو میں ایک جملہ بیان کر دوں کہ اگر انسان اس درخت سے منسلک ہو جائے تو کس مقام تک پہنچتا ہے، اور مقام تک جب پہنچتا ہے تو اہل بیت ان کے نسبت کس طرح رفتار کرتے. بس ایک جملہ اور پھر ایک مسئلہ، ایک واقعہ اور پھر مصائب کی منزل پر. یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے ہماری. صرف مجلس میں بیٹھ کر چلے جانا یہ ہمارے لیے کافی نہیں کہ ہم درخت کے پتے بن جائے.
روایت کے جملے رسول خدا کے. رسول خدا دیکھیے اسلام کے تمام اصحاب میں ایک آپ کو ٹیکنیکل ٹرم نظر آئے گا جسے کہتے ہیں ارکان اربع. ایک تو کتب اربع آپ جانتے ہیں, کتب اربع کی بات نہیں کر رہا, کتب اربع تو کتاب کی بات ہے. ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے ارکان اربع شیعہ, یعنی شیعہ کے چار رکن. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ 4 رکن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایک رسول خدا کی حدیث ہے ہماری کتاب میں کافی میں, کہتے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے, یعنی پروردگار عالم نے مجھے امر فرمایا ہے کہ یہ 4 فرد کے لیے محبت کرو, کیونکہ ہم تم پر واجب قرار دیتے کہ ان کی محبت کرو, اور یاد رکھو ان 4 یہ 4 فرد ایسے ہیں کہ بہشت ان کے آنے کی مشتاق ہے. یہ معصومین کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ غیر معصومین کی بات ہو رہی ہے. اور وہ 4 فرد جو ہے تاریخ میں علماء نے ان کو جو ہے ایک لقب دیا ہے ارکان اربع شیعہ کے 4 رکن. اور رسول خدا نے نام بھی بیان کیا کہ 4 لوگوں کے لیے خدا نے مجھے حکم کیا ان سے محبت کرو. ایک سلمان, دوسرے عمار, تیسرے ابو ذر اور چوتھے مقداد. لیٹ می ریفریز دا آرڈر, سلمان, ابو ذر, مقداد اور عمار. بولتے 4 لوگ ایسے ہیں کہ خدا نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے محبت کرو, اور یہ ایسے افراد ہیں کہ بہشت مشتاق ہیں ان کے آنے کے لیے. صحیح سمجھ لیے, یعنی یہ ارکان یعنی رکن, یہ وہی ورڈ ہے ارکان جو امام زمانہ نے اپنی دعا نمبر 5 میں لکھا تھا کہ اہل بیت ارکان توحیدک, آپ کے توحید کے تیرے توحید کے رکن ہیں. اسی طرح اہل بیت کے اصحاب میں رکن میں سے 4 لوگ ہیں. اب وہ سلمان کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں تو آپ سمجھ سکیں کہ جب انسان ایک صحیح معنوں میں اس شجرہ طیبہ کے ساتھ جب منسلک ہو جاتا ہے اور اس درخت کا ایک لیف اور پتا بن جاتا ہے, تو پھر جو ہے اس کے مقام کے سامنے جو جزا اہل بیت دیتے وہ سن لیجیے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. صرف مصائب اور امام حسین کی مجلس میں جا کے اگر جو ہم سمجھ گئے کہ پتے بن جائیں گے اور لیف بن جائیں گے تو بڑی غلط فہمی ہے ہماری. اب سنیے ان ارکان کے سلسلے میں سلمان کا ایک واقعہ سن لیجیے, اور خصوصیت کے طور پر اس واقعے کا جب سلمان کی جو ہے کا انتقال ہو رہا. آپ کو پتہ ہے سلمان کو جو ہے وہ ایک سلمان کا مدفن جو ہے وہ مدائن میں ہے. عراق میں سلمان کی جو قبر ہے, جو مقبرہ ہے وہ مدائن میں ہے. مدائن جو ہے چھوٹا سی شہر ہے عراق کا, تقریباً 32-34 کلومیٹرز فرام بغداد. پیپل ڈونٹ یوزلی گو دیر کیونکہ وقت ہی نہیں رہتا. 10 دن کے ٹرپ ہو جائے جو ہے وہ 1-2 دن جو ہے وہ سامرا اور کاظمین میں جاتے, 2-3 دن جو ہے وہ کربلا میں نکلتے, شب جمعہ کربلا میں ہونا ہے, 1-2 دن جو ہے نجف میں, 2-3 دن, اور پھر برگشت. یہ 10 دنوں میں کہاں تک آپ جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ بغداد کے علاقے میں جو ہے وہ 4 نواب خاص جو ہے وہاں دفن ہے. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی جو ہے زیارت کرنے کے لیے, خوب, لیکن وہ تو نائب عام ہے. یہ 4 نائب خاص ہے, 4 نائب خاص کربلا جو بغداد میں جو ہے دفن ہے, لیکن ہم نہیں جاتے. اسی طرح جو ہے مدائن میں جو ہے وہ سلمان کے قبر ہیں, سلمان جو ہے وہاں دفن ہے. لیکن سلمان کی شہادت, سلمان کے انتقال کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے. سلمان کا انتقال مدائن میں ہوا اور وہیں جو ہے ان کو دفن کیا گیا. اب یہ واقعہ جو ہے اس کا ایک سلمان کے ایک خادم جس کا نام ہے زازان نقل کرتا ہے کہ سلمان کی حالت میں نے دیکھی کہ جو ہے وہ بہت ناساز ہے, یعنی اب ان قریب دنیا سے جا رہے ہیں, بس اس کے بعد مصائب کے منظر. اور آپ کو پتہ ہے رسول خدا کی پیشن گوئی تھی کہ سلمان جب تمہارا وقت موت کا قریب آئے گا اور تم قبرستان میں جاؤ گے, اور قبرستان میں جا کر جب سلام کہو گے نا تو ایک قبر میں سے تمہارے پاس تمہارے سلام کا جواب آئے گا, اور تم اس مرحوم سے بات کر سکو گے. وہ مرحوم جو مرنے کے بعد جو دیکھا ہے وہ سب تمہارے لیے تعریف کرے گا, بیان کرے گا. تو کتنی بار جو ہے جب بیمار ہوتے تھے تو اپنے غلام سے کہتا تھا مجھے قبرستان لے جاؤ, پیشن گوئی ہے پر رسول خدا کی کہ اگر تو میرا مرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ایک مرحوم, ایک میت جو ہے مجھ سے گفتگو کرے گا. اور جب بھی جاتے سلام کہتے, جب جواب نہ آتا کہتے نہیں اب تک وقت نہیں آیا. پھر جاتے پھر سلام کرتے, جواب نہ آتا کہتے نہیں وقت نہیں آیا. اس بار جب گئے تھے طبیعت خراب ہوئی, جیسے گئے سلام کیا وہاں سے ایک میت کی جواب ہے. اور ایک بہت طولانی حدیث,
تقریباً جو ہے 1.5 صفحہ A4 پیجز کا دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے. سلمان سوال کرتے میت جواب دیتا, سلمان سوال کرتے میت جواب دیتا, آخرت میں کیا ہوگا, سلمان یہ ہوا, سلمان یہ ہوا, سلمان یہ گزرا مجھ پر. اور سلمان, اور یہ روایت ہے اپنے پاس, کتابوں میں درج ہے, میرے پاس ہے, سب کے پاس ہے. اب جب میت نے جواب دے دیا, کہتے زازان اب میں دنیا سے جا رہا ہوں. اب روم گھر میں لے کر آئے, بس عنقریب جو ہے وہ زازان دیکھ رہے کہ سلمان دنیا سے جانے والے. سلمان دنیا سے جانے والے, ایک مرتبہ جو ہے زازان کہتا ہے سلمان سے. اب یہ واقعہ اس وقت ہے کہ سلمان مدائن میں ہے, مدائن عراق میں, نیکسٹ بغداد. مولا کائنات مدینے میں ہے. مدینہ کہاں؟ سعودی عرب میں. دیکھیں ارکان اربعہ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ 4 لوگ ہیں کہ علماء کہتے ہیں ولایت پہ اتنے پکے تھے کہ ان کی ولایت کی شدت اور ان کی مولا کے طرف جو وفاداری تھی اس کی شدت کی وجہ سے اللہ نے رسول سے کہا تھا کہ ان سے محبت کرو. اب مولا کس طرح جزا دیتے ہیں. مولا ہے مدینے میں, سلمان ہے مدائن میں, آخری وقت آ چکا. سلمان کہتے ہیں اپنے زازان سے کہ بس تیاری کرو, عنقریب میں دنیا سے جانے والا. لیکن یاد رکھنا جب میں گزر جاؤں تو میرے جبڑے جو ہے میرے جوز کھلے رہ جائیں گے. تو اس سے پہلے کہ ریگر مورٹس, اس سے پہلے کہ میرے جو ہے وہ تمام جسم جو ہے کڑک ہو جائے, میرے جوز کو بند کر دینا, کپڑے باندھ دینا. آپ دیکھ رہے کئی بار جو ایسا ہوتا ہے کہ جب مرنے کے بعد جو ہے وہ جوز کو جو ہے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ کھلا نہ رہ جائے. بفور ریگر مورٹس سیٹس ان اینڈ دین یو کانٹ موو دا باڈی, پھر کڑک ہو جاتا ہے. کہتے جیسے میں مر جاؤں میرے جھبڑے کو جو ہے وہ کپڑے سے باندھ دینا. کہتے آقا سمجھ چکے, لیکن ایک بات ذرا بتا دیجیے. کہتے بتاؤ, پوچھو زازان. کہتے آقا آپ چلے جائیں گے تو آپ پر جنازہ اور تشییع جنازہ اور تمام بیریل کے اور تدفین کے امور کو کون انجام دے گا؟ کہتے وہی شخص کہ جس کا زندگی بھر میں نے نعرہ لگاتا رہا, وہی شخص جو میں نے زندگی بھر جن کی تسبیح پڑھتی رہی. کہتے امیر المومنین علی بن ابی طالب. کہتے جی ہاں. کہتے آقا آپ مدائن میں عراق میں ہیں, وہ مدینے میں ہیں. کہتے تو فکر نہ کر, میری آنکھ بند ہوگی اور تو میرے کپڑا جو باندھ رہا ہوگا تب تو جو ہے وہ دروازے پہ دق الباب سنائی دے گا تجھے. بس تو دروازہ کھول دینا, باقی تو کوئی چیز کی فکر نہ کرنا. زازان کہتا میں پریشان, ایسا تو نہیں کہ جو ہے وہ تھوڑا یعنی جا رہے تو, لیکن سلمان ہے, معرفت بھی رکھتے تھے اپنے آقا کی. تو ایک مرتبہ زازان کہتا ہے جو ہے وہ سلمان کی آنکھ بند ہوئی. جیسے آنکھ بند ہوئی, جیسے میں نے دیکھا جو ہے وہ منہ کھلا رہ گیا, منہ کھلا رہ گیا. تو میں نے جو ہے وہ جبڑے کو دبایا اور جیسے ہی کپڑا باندھ رہا تھا تاکہ وہ بند رہے, ایک مرتبہ دق الباب سنا. جلدی سے میں نے باندھا اور دروازے کے پاس گیا. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, نور جمال امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ. یا علی, دیکھا امیر المومنین سامنے کھڑے. کہتے مولا آپ؟ کہتے جی. کہتے اب وہ دنگ رہ گیا, جواب نہیں دے پا رہا ہے. کہتے سلمان چلے گئے؟ کہتے مولا ابھی چلے گئے. بولتے دروازہ ہٹو ذرا, مجھے تجہیز جنازے کا تجہیز کرنی. کہتے مولا آپ مدینے سے آئے؟ کہتے جی ہاں مدینے سے آیا. آپ مدینے سے آئے سعودی عرب عراق؟ کہتے تعجب ہو رہا ہے پروردگار عالم کی قوت سے. تو پروردگار عالم کی قوت سے اور قدرت پر تعجب کر رہا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ تجہیز کے لیے گئے تو بیفور ہی کوڈ اوپن دا ڈور, زازان کہتا ہے میں نے جو ہے وہ سلمان کے چہرے پر ایک سفید کپڑا ڈال دیا. کہتے ہیں مولا آگے گئے, میں پیچھے گیا. دیکھا مولا نے, اب سلمان جا چکے ہیں, از گون. ایک مرتبہ زازان کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سامنے آئے مولا اور سلمان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, اور ایک مرتبہ جو میں نے دیکھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. تو جیسے میں نے دیکھا, ایک مرتبہ دیکھا سلمان کی آنکھیں بند ہیں, آدمی مر چکا ہے. میں نے جو ہے اس کے چہرے پر جو ہے پٹی باندھی ہے. ایک مرتبہ دیکھا جیسے مولا نے کپڑا ہٹایا, سلمان مسکرا دیے امام علی کے سامنے. مولا کے سامنے سلمان مسکرا دیے. روایت کے جملے یہ. تو زازان کہتا میں ہکا بکا رہ گیا, مگر سلمان دنیا سے نہیں گئے. ارے گئے, میں خود نے جھبڑا باندھا ہوں. لیکن جیسے مولا نے پردہ ہٹایا, کپڑا ہٹایا, سلمان جو ہے مسکرا دیے. مسکرائے تو سب مولا جو ہے اسے مخاطب ہوتے, سلمان
مبارکباد کہ تم جو ہے وہ آخرت کا سفر شروع کر چکے. لیکن ایک بات میرے لیے کام کر دینا، جب میرے بھائی رسول خدا سے ملاقات کرنا تو کہنا کہ امت نے جو مجھ پر کیا ظلم ڈھالا ہے وہ بتا دینا ذرا. بس ایک مرتبہ تجہیز کی اور سب تشیع جنازہ اور نماز جنازہ سب مولا پڑھ لی اور پھر بھی دوبارہ مدینے پہنچ گئے. اب وہ واقعہ جو مدینے پہنچنے کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان اس گھر سے منسلک ہو جاتا ہے نا، پھر خداوند متعال اس کو اس طرح جو ہے وہ پتا بنا دیتا ہے اس درخت کا کہ پھر جو ہے یہ اہل بیت اس طرح اس کو جزا دیتے ہیں کہ جو خود جو آ کر جو ہے تجہیز اور تدفین کرتے ہیں. اور یہی چیز آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں. آج 4 محرم ہے نا، شب چہارم. آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ اصل حقیقت معرکہ اور جنگ جو ہے وہ 9 محرم کو شروع ہونے والی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کا جو ہے وہ ایک دن کی مہلت لے لی. اگر جو میں ہوں نا تو ایک اپنے الفاظ میں بھوندے الفاظ میں کہوں، ایک رات کی مہلت نہیں لی، ایک رات کی کسی کو مہلت دے دی تاکہ اپنی آخرت کو سنوار دے. اور یہ وہی رات ہے. ایک رات اگر پہلے جنگ ہو چکی ہوتی تو آج جو حر بے ابی انت و امی جو ہے بنے ہوئے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر 9 محرم کو اگر تو جنگ چھڑ گئی ہوتی تو یہ لعنت اللہ علیہ میں ہوتا. لیکن ایک رات کی مہلت دے کے مولا نے کہا میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، اگر ایک شخص کو میں جہنم سے نکال سکوں تو ایک رات کی مہلت میں یقیناً لے لوں گا. اور کیسی رات؟ حر جو ہے وہ پوری رات بھر جو ہے پریشان، جیسے کہ مچھلی کو پانی سے نکال کر کس طرح تڑپتی اس طرح. بھائی آتا ہے، غلام آتا ہے، کہتا آقا کھانا لگ چکا. کہتے کھانے کی جو ہے تمنا نہیں ہے. تو آقا کھانا کھا لیجیے. ہاتھ پکڑ کے باہر لے گئے، خیمے کے باہر تھوڑی دور. کہ اس طرف دیکھ کیا آواز آ رہی ہے تجھے؟ اس طرف. کہتا آقا یہاں تو جو ہے وہ مناجات کی آواز آ رہی ہے، یہاں تو نماز شب کی آواز آ رہی ہے، یہاں تو تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے، اور ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے العطش العطش کی آوازیں بھی آ رہی ہیں. کہتے اس طرف سن کیا آواز آ رہی ہے؟ کہتے ادھر بزم اور گانے کی آواز آ رہی ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کہتے سن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. لیکن یہاں میں جو ہے اس داستان کو روک کر جو ہے اس کی ابتدائی مرحلے مقدمے میں لے جاؤں کہ یہ کیسے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہاں جو ہے 30,000 کا لشکر حسین عمر سعد کا، 30,000 کے لشکر میں میرا سوال آپ کو یہ ہے کہ کیوں صرف حر کو یہ بات نظر آئی کہ میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں؟ کیا تھا حر میں؟ کیا فقی تھا؟ نہیں. کیا سب سے بڑا عابد تھا؟ نہیں. کیا سب سے بڑا متقی تھا؟ نہیں. تو پھر کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے اس سے زیادہ نمازی عمر سعد تھا. عمر سعد کی داڑھی اتنی لمبی، ماتھے پر سجدے کا نشان. یہ اتنا بڑا نمازی اور عابد بھی نہیں تھا. لیکن کیا ہوا یہاں کے حر کو جو ہے اس کے ذہن میں آیا کہ میں جہنم اور بہشت کے درمیان کھڑا ہوں، مگر 30,000 کے لشکر کو یہ خیال نہیں آیا. سمجھنا ہے، تھوڑا پیچھے چلیے. حسین ابن علی مکے سے نکلتے ہیں کربلا کی طرف. کربلا کی طرف جانے سے پہلے جو ہے وہ کہیں پانی فراہم ہوتا ہے، پانی بھرتے، سبھی کو پلا لیا، جانور سیراب ہو چکے، سب اہل حرم اور تمام اصحاب جو ہے سیراب ہو چکے اور نکلنے والے تھے کہ مولا حسین نے کہا اور زیادہ تھوڑا پانی لے لو. کہتے مولا وی فنشڈ سفیشینٹ، سب ہو چکا، کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے نہیں زیادہ لے لو. کہتے مولا ضرورت نہیں ہے ہمیں. کہتے ہماری بات نہیں کرتا، کوئی ہمارا مہمان آنے والا ہے. ایک مرتبہ سمجھ نہیں پائے اصحاب، لیکن حسین کا حکم تھا. ایک مرتبہ چلے، آگے سے دیکھا ایک فوج آ رہی ہے. حسین جانتے اسی کا انتظار تھا، اسی کا انتظار. وہ ایک رات مجھے لینی ہے، اس کے لیے لینی ہے. ایک مرتبہ آتا ہے کون؟ حر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت پیاسا تھا کیونکہ پانی نہیں تھا. کہتے وہ اضافی پانی ہے نا، پلا لو ان کو. تمام حر کی فوج، سپاہیوں نے، تمام نے، سب نے پانی پی. جانوروں نے بھی پانی پی چکے ہیں.
اب جب ختم ہو چکا، اب حسین پوچھتے حسین بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے آقا جو ہے وہ حکم آیا ابن زیاد کا کہ آپ یہاں سے حرکت نہیں کر سکتے. کہتے کیوں نہیں حرکت کر سکتے؟ تو آقا حکم آیا جو ہے وہ امر کا کیا امتثال بجانا لانا ہوگا. تو کہتے میں خود اپنے طرف سے نہیں آیا، خطوط کوفے والے نے لکھے کوفے کی طرف جانا. کہتے آپ کوفہ نہیں جا سکتے. اچھا ٹھیک ہے کوفہ نہیں جا سکتے تو مجھے پھر دوبارہ مکہ جانے کی اجازت ہے. کہتے وہ بھی اجازت نہیں. ابن زیاد نے کہا کہ آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے. کہتے تو پھر مجھے کوفے سے ہٹ کر مکے سے ہٹ کر سرحد اسلام باؤنڈری ہے نا وہاں جانے دے، میں اکیلے جو ہے وہاں جا کے رہ لیں گے ہم سب. کہتے نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا. کہتے چاہتا کیا ہے؟ کہتے مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جو ہے وہ منحصر کیا جائے کہ جہاں پانی بھی نظر نہ آئے. یعنی ریگستان کے جانور پانی پی سکتے ہیں، سکینہ پانی نہیں پی سکتے. آپ سمجھ رہے یہ بات؟ پرندے پانی پی سکتے ہیں مگر علی اصغر کو ایک قطرہ پانی نہیں مل سکتا. اب جو گفتگو ہو رہی تھی، امام جو ہے اپنی جو حجت کو قائم کر رہے تھے مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک مرتبہ جب گفتگو تند ہوئی تو ایک مرتبہ غصے میں آ کر حر نے جو ہے امام کے لجام کو ہاتھ میں لے لیا، گھوڑے کے لجام کو. اب یہ جو ہے امام نے جسارت کا احساس کیا. ایک مرتبہ کہا ثقلت کا امک یا حر، تمہاری ماں تمہاری موت پر ماتم منائے، عزا منائے. اب دیکھیے ہر زبان میں جو ہے کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں اپنے ایگزاسپریشن، اپنے فرسٹریشن، اپنے اینگر کو بیان کرنے کے لیے. گالی نہیں ہے لیکن بتاتا کہ کتنا انسان ناراض ہے. اس میں سے عربی میں سے ایک جملہ ہے ثقلت کا امک، کہ تمہاری ماں تمہارے موت پر عزا منائے. تو جیسے ہی جو ہے وہ مولا نے کہا کہ حر تمہاری ماں تمہارے موت پر ماتم منائے، حر ایک مرتبہ جو ہے وہ لجام کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے سر کو نیچے ڈالتا ہے، کچھ دیر رکتا ہے، پھر سر کو اٹھا کر کہتا ہے کہ حسین ابن علی، اگر تمہارے علاوہ عرب میں اور کوئی بھی شخص مجھ سے یہ کہا ہوتا نا تو میں مڑ کر یہی کہتا مگر کیا کروں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے. حر جو ہے یہ نہیں بیان برداشت کر سکتا کہ فاطمہ زہرا کا نام اس بے ادبی سے جو ہے اس بات ختم. دیکھیں منسلک ہونا شجرہ طیبہ کا نتیجہ. وہاں سلمان منسلک ہوا، شجرہ طیبہ میں کیا واقعہ ہوا یہاں آپ دیکھیے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے رات کا وقت ہے، غلام کہتا ہے کھانا کھا لیجئے. کہتا ہے مجھے پریشانی ہے، یہاں میں دیکھ رہا ہوں جہنم ہے، یہاں دیکھ رہا ہوں جنت ہے، جنت اور جہنم کے درمیان سویرے فیصلہ لینے والا ہوں. سویرے نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ چکے. ایک مرتبہ جو ہے حر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، نکلتا ہے کس طرف جانے کے لیے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، مگر جیسے باہر نکلا بھائی نے کہا بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. بھیا ہم بھی آئیں گے، چلو. تھوڑے دور نہ گئے تھے کہ بیٹا آ کے کہتا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتا میں حسین کے قافلے میں جا رہا ہوں. کہتا بابا ہم بھی آئیں گے، چلو ساتھ میں. تھوڑے دور گئے تھے کہ غلام کہتا ہے ارے پوری زندگی کی جو ہے ہماری اثر اسی طرح ہمیں چھوڑ دیں گے. کہتے تم بھی چلو. ایک مرتبہ ایک چھوٹا سی کارواں یہاں سے نکلا حسین کی طرف. حسین جو خیمے لگائے ہوئے تھے اس طرح تھے کہ وسط میں جو ہے اہل حرم کے خیمہ تھا، اس کے بعد بنی ہاشم کے خیمے تھے، اس کے بعد جو ہے اصحاب کے خیمے، یعنی 3 پیرامیٹرز تھے. وسط میں اہل حرم، اس کے بعد بنی ہاشم، اس کے بعد اصحاب. اس طرح کیا گیا تھا کہ اگر جو کوئی دشمن حملہ کرے، کوئی سیکرٹلی حملہ کرے تو پہلا جو ہے ڈیفنس لائن جو ہے وہ اصحاب کی، وہاں سے عبور کر جائے تو پھر جو ہے وہ بنی ہاشم ہے، اور پھر لاسٹ میں جو ہے امام حسین کا ہے. امام حسین جو ہے اہل حرم کے درمیان ہے. بنی ہاشم میں اکبر اور عباس جو ہے تعینات ہے. آگے حبیب اور مسلم ابن اوسج اور تمام اصحاب جو ہے انتظار کر رہے کہ کیا حکم ہے. ایک مرتبہ دیکھا، دور ہی سے حبیب نے دیکھا ایک قافلہ عمر سعد کے لشکر سے نکل کر 4 لوگ جو ہے ہماری طرف آ رہے. تعینات ہو گئے، تلوار کو ہاتھ میں لیا، شمشیر کو ہاتھ میں لیا. مسلم ابن اوسجہ سے کہتے دیکھو وہاں سے کوئی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ حسین کی جان پر کوئی قصد کر لے.
اس سے پہلے کہ ہمارے عبور کر کے بنی ہاشم تک جائے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. یہ بات سننی تھی. اکبر کے کان میں بات آئی. ارے اپنی تلوار لے لی, عباس جو ہے انگڑائی لے لی. ارے یہ کون آ رہا ہے؟ حبیب نے کہا آقا شہزادے آپ فکر نہ کرے, ہم ہے اس کو انتظام کرنے کے لیے. حسین وہاں بیٹھے ہیں, یہاں عباس حبیب تعینات ہے, یہاں مسلم ابن اوسجہ جون سب تعینات ہے, یہاں عباس ریڈی ہے, یہاں علی اکبر تیار ہے. مگر ایک مرتبہ انہوں نے کیا دیکھا؟ ارے اب تک جو حسین بیٹھے ہوئے تھے اٹھتے ہیں, اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور نکل کر جاتے ہیں اور یہی کہتے جاتے ہیں کوئی میرے سامنے نہ آئے, کوئی میرے پیچھے نہ آئے, کوئی یہ آنے والے پر حملہ نہ کرے. ارے میں تو میرے مہمان کو لینے جا رہا, میں تو اپنے مہمان کو لینے جا رہا. سب پریشان. عباس دیکھ رہے ہیں, علی اکبر دیکھ رہے ہیں, حبیب کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے فکر ہو رہی ہے ایسا نہ ہو وہ آنے والے 4 مولا پر حملہ کر لے. لیکن مولا جانتے تھے کہ کون آ رہا. ایک مرتبہ چلے, آنے سے پہلے وہاں سے جب نکلا تھا حر اپنے بھائی سے کہتا ہے ارے میرے ہاتھوں کو باندھ دو, ارے جو ہے قیدی بن کے جانا چاہتا ہوں, ارے میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو. حسین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. ایک مرتبہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا, ہاتھ بھی بندھے ہیں, مگر سامنے سے کوئی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز. بیٹے سے پوچھا اے بیٹا یہ کون آ رہا ہے؟ ارے کہتے آقا حسین آ رہے. ارے جیسے سنا ٹاپیں نزدیک آئی گھوڑے کی, ایک مرتبہ گھوڑے سے اپنے آپ کو گرایا اور جیسے تیسے مولا کے قدموں پر جا کر پکڑ لیا اور ایک جملہ کہا اے فاطمہ کے لال, اے فاطمہ کے لال, کیا حر کی بخشش ہو سکتی؟ کیا حر کی بخشش ہو سکتی؟ ارے مولا نکلتے ہیں, ارے ہاتھوں کو کھولا, آنکھوں سے پٹی نکالی, گلے سے لگایا. ارے حر تم دنیا میں بھی آزاد, تم آخرت میں بھی آزاد. لیکن ہائے حسین کی حالت, جب تم دشمن بن کے آئے تھے پانی پلا سکتا تھا, آج دوست بن کے آئے, حسین کے پاس پانی نہیں ہے پلانے کے لیے, حسین پانی نہیں پلا سکتا. ایک مرتبہ خیمے میں لے گئے, ارے تکبیر بلند ہوئی, تکبیرات بلند ہوئی. کبھی حبیب آتے ہیں, کبھی مسلم ابن اوسجہ آتے ہیں, ارے اکبر آئے, اصغر آئے, قاسم آئے. ارے حر تمہاری خوش آمدید. جنگ پھر جب چھڑی تو سب سے پہلے حر آتا ہے, ہاتھوں کو جوڑتا ہے, مولا سب سے پہلے مجھے جو ہے جنگ کی اجازت دیجیے. حسین کہتے عام طور پر تو میں تمہیں جانے نہیں دیتا, مگر آج تو سبھی کو مرنا ہے, جاؤ تمہیں اجازت دیتا ہوں, جاؤ حر جاؤ لڑو. ایک مرتبہ حر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے, میدان کی طرف جاتا ہے, آدھے بیچ میں جاتا ہے, ایک مرتبہ کچھ ذہن میں آتا ہے, رکتا ہے, مڑتا ہے, آتا ہے, اپنے بیٹے سے کہتا علی تم جاؤ, ارے میں بھی تو دیکھوں علی اکبر کا داغ کیسے ہوتا ہے, ارے کڑیل جوان کی موت کیسے جو ہے سینے پر لگتی ہے, میں بھی تو دیکھوں. ارے ایک مرتبہ لڑتے لڑتے بیٹا گرتا ہے, باپ کو پکارتا ہے یا ابتا ادرکنی, اے بابا مجھے میری مدد کیجئے. ارے باپ نے دیکھا, ارے باپ کی محبت ہے نا, باپ کی محبت ہے. جیسے سنا بیٹا گرا, ارے ایک مرتبہ حر اٹھتا ہے, دوڑتا ہے میدان کی طرف, مگر دیکھتا کہ کسی نے ہاتھ روک لیا. مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, حسین نے حر کا ہاتھ روکے ہوئے. آقا میرا بیٹا بلا رہا ہے. کہتے تو مت جا, میں جاؤں گا. بوڑھا باپ بیٹے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اتارتا, ارے ہم ہوتے تو ہاتھ جوڑتے. ارے مولا علی اکبر کا مولا علی اکبر کا لاشا, حر کا لاشا, بیٹے کا لاشا اٹھانے نہ دیا. علی اکبر کا لاشا, بوڑھا 57 سال کا باپ. ایک مرتبہ لاشا آیا, حر جاتا ہے, جنگ کرتا ہے, زخمی ہوتا ہے, گرتا ہے, غبار اڑتا ہے. اب جب غبار ہٹا تو ایک مرتبہ حر نے کیا دیکھا, ارے میرے پاس جو ہے شہنشاہ تو عالم بیٹھے.
حسین بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ حور کے سر کو اپنے زانو پر لیا اور ایک مرتبہ جو ہے پیشانی سے خون جاری. اب میں اسی سوال کی طرف آؤں گا, یہ 30,000 کے لشکر میں کیوں ایسا نہ ہوا جو حر کے ساتھ ہوا؟ کیوں صرف حر وہ واحد شخص تھا جس کے ذہن میں آئی یہ بات کہ ایک طرف جنت ہے دوسری طرف جہنم؟ کیوں وہ 30,000 لشکر کو یہ بات نہ سوجی؟ مجھے نہیں پتا, لیکن میں یہ بات جانتا ہوں جو بھی اس درخت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے خدا اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے. ارے ایسا ہی مجھے لگتا ہے اس بھرے مجمع میں حر نے فاطمہ کی لاج رکھی. حر نے کہا میں فاطمہ کی بے عزتی ہونے نہ دوں گا. خدا نے کہا ہوگا تو نے میری فاطمہ کی عزت رکھ لی, اب میں تجھے جزا دوں گا, تجھے میری فاطمہ کے پاس بھیجوں گا. اس کی دلیل, ارے حسین فاطمہ کا رومال نکالتے ہیں. اے حر یہ میری مما کا رومال تیرا زخم پہ باندھا, جا میری اماں کے پاس اور میری اماں کو حسین کا سلام کہنا دشمنوں کی الغار ہے. ارے حر دنیا سے گئے. ارے واہ مصیبتا, واہ مصیبتا, واہ فاطمہ, واہ مسلم. سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. معتصم حسين.